गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले। आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत सिलसिले के साथ एक मरतबा फिर हाजिर हैं। हमारे आज के सिलसिले का मौजू है वक्फ और चंदा। वक्फ और चंदा, इससे मुताल्लिक इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल शरई मसाइल हम सीखेंगे। दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई शख्स मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हुज़ूर, हमारा मौजू वक्फ और चंदा। चंदे का लफ्ज़ तो लोग सुनते ही रहते हैं और हर एक उम्मीद है कि इसको जानता होगा, लेकिन वक्फ का लफ्ज़ जो है शायद कई लोगों के लिए नया होगा। इल्म दीन से दूरी भी है और इस तरह के अल्फाज कम ही इस्तेमाल में आते हैं आम लोगों के। तो वक्फ कहते किसको हैं, इसकी क्या तारीफ है, ये आप इरशाद फरमा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक्फ का मतलब है कि किसी चीज़ को अपनी मिल्कियत से निकालकर खालिस अल्लाह अज़्ज़ा वजल की मिल्क में इस तरह दे देना कि इस चीज़ की मनफ़ियत यानी जो नफ़ा है, उससे लोग फ़ायदा हासिल करते रहें। सही। ये शरई एतबार से वक्फ कहलाता है। अपनी मिल्कियत से खारिज कर दी और अल्लाह तबारक व तआला की मिल्क में दे दी, यानी इस तौर पर दे दी है कि जब बंदे की मिल्कियत से चली गई है तो अब बंदा इस चीज़ को ना बेच सकता है, ना इसके मरने के बाद इसमें विरासत जारी होगी। सही। ना ये चीज़ गिफ्ट की जा सकती है। ठीक है। वजह उसकी ये है कि ये सारे वो काम हैं कि जो अपनी मिल्क में होते हुए किसी चीज़ में होते हैं। सही। तो जब उसने अपनी मिल्क से ये चीज़ निकाल दी है, ठीक तो है। अब ये सारे काम उसमें नहीं हो सकेंगे। ठीक है। अब वो खालिस अल्लाह अज़्ज़ा वजल की मिल्क में चली गई है, ठीक है। तो वो चीज़ उसी तरह बरकरार रहेगी, लेकिन उस चीज़ का जो नफ़ा होगा अब वो लोग उसको इस्तेमाल करते रहेंगे। सही। सही। जैसे किसी ने फ़र्ज़ किया कि अपनी कोई जगह मस्जिद के लिए वक्फ कर दी है। ठीक है। तो जब उसने मस्जिद के लिए वक्फ कर दी है, वक्फ जब मुकम्मल हो गया तो अब ये जगह उसकी मिल्कियत में नहीं रही, ये उसका मालिक नहीं रहा, ये खालिस अल्लाह अज़्ज़ा वजल की मिल्क में चली गई। अब ये जगह ता क़ियामत मस्जिद रहेगी। ठीक है। और लोग इससे नफ़ा हासिल करते रहेंगे। और इससे नफ़ा हासिल करना यही है कि ये मस्जिद इबादत का मकाम है, लोग आकर इसमें इबादत करते रहेंगे। तो ये इस तरह कोई चीज़ अपनी मिल्कियत से निकाल देना वक्फ कहलाता है। ठीक है। जैसे किसी ने फ़र्ज़ किया कि कोई जगह कब्रिस्तान के लिए वक्फ कर दी, तो अब जब कब्रिस्तान के लिए उसने वक्फ कर दी, जब वक्फ मुकम्मल हो चुका, तो अब इसकी मिल्कियत से वो निकल गई है। सही। अभी अल्लाह तबारक व तआला की मिल्क में बई तौर इस तौर पर चली गई है कि अब इसमें कोई मिल्कियत वाला कोई तसर्रुफ नहीं कर सकता, कि वो किसी की मिल्कियत में है ही नहीं। अब इससे बंदगाने खुदा यानी लोग इससे नफ़ा हासिल करते रहेंगे। अब कब्रिस्तान वक्फ कर दिए तो उसका नफ़ा ये है कि वहाँ पे मुसलमान मैयतों को दफन किया जाएगा। सही। तो इस तौर पर किसी चीज़ को अपनी मिल्कियत से निकालना और लोगों का उससे नफ़ा हासिल करता रहना,
یہ وقف یعنی آسان الفاظ میں اللہ کی راہ میں دے دینا، اللہ کی راہ میں ہم دے دیتے ہیں، لوگ اس سے نفع حاصل کرتے ٹھیک ہیں، ہے، یہی چیز وقف ہے۔ ٹھیک ہے، اب خود نفع اس سے نہیں اٹھا سکتا؟ خود بھی نفع اٹھا سکتا ہے۔ اچھا، وقف کی یہ عمدگی ہے، یعنی یہ صدقہ ہے ماشاءاللہ، اور یہ ایک عمدہ صدقہ ہے، اور اس صدقے کرنے کے اوپر بندہ ثواب کا بھی حقدار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن بہت سارے صدقات ہم نے دیکھے ہیں کہ بندہ وہ اپنی ملکیت سے اس کو نکالنے ہوتے ہیں، لیکن اس میں وہ خود اس کو استعمال نہیں کر سکتا، جیسے زکوٰۃ بھی ایک صدقہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایسا نہیں ہے کہ زکوٰۃ وہ اپنی اس جیب سے نکال کر دوسری جیب میں ڈال دے، خود اس سے نفع حاصل صحیح، کرتا رہے، صحیح، بلکہ کسی شریف فقیر کے قبضے میں دینی ہوگی، ٹھیک ہے، اور خود یہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ صحیح، لیکن وقف ایک ایسا صدقہ ہے کہ جس کو یہ خود بھی استعمال کر سکتا ہے، چونکہ جب اس نے بندوں کے نفع کے لیے کر دی ہے ٹھیک تو ہے، من جملہ بندوں میں سے یہ بھی شامل ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایسا نہیں ہے نا کہ جس نے مسجد وقف کی ہے تو اب اس کے اوپر پابندی ہو کہ یہ مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا کہ اس نے تو یہ صدقہ کر دیا ہے۔ تو جب اس نے اللہ کے راستے میں اس کو وقف کر دیا ہے اور اس طور پر وقف کر دیا ہے کہ اس کا نفع سب بندوں کے لیے ہے، اور یہ بھی اس میں سے ایک بندہ ہے، یہ بھی اس کے نفع کو حاصل کرے گا۔ مسجد وقف کی ہے تو اس میں یہ بھی نماز پڑھ سکتا ہے، قبرستان وقف کیا ہے تو اس میں یہ بھی دفن ہو سکتا ہے۔ اگر جو ہے وہ مسلمانوں کے راستے کے لیے، کہ مسلمانوں کا کوئی راستہ نہیں تھا، تنگی تھی، اس کے لیے راستہ وقف کر دیا ہے تو اس راستے سے یہ خود بھی گزر سکتا ہے۔ کوئی پل بنا دیا ہے، جس طرح دیگر مسلمان اس پل سے گزر سکتے ہیں تو یہ بھی اس سے گزر سکتا ہے۔ کوئی مسافر خانہ بنا دیا ہے کہ مسافر آ کر اس میں رہائش رکھیں، تو جس طرح دیگر مسلمان اس میں رہائش رکھ سکتے ہیں تو یہ بھی اس میں رہائش رکھ سکتا ہے۔ لیکن بس صرف یہ ہے کہ یہ جب اس جگہ پر آئے گا تو اب یہ نہیں بولے گا کہ میں اس کا مالک ہوں یا میری جگہ ہے، یا خاص نہیں کر لیا اپنے لیے، یہ اب اس کی ملکیت میں رہی نہیں ہے۔ اب مسافر خانہ بنا دیا تو اب یہ نہیں کہے گا کہ جی میں اس کا مالک ہوں۔ مسجد بنا دی ہے تو اب یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ میں اس کا مالک ہوں۔ یہی کہا جائے گا کہ آپ نے جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دی ہے تو آپ کی ملکیت ختم ہو گئی ہے۔ ہاں، جس طرح دیگر مسلمان اس سے نفع اٹھا رہے ہیں تو آپ کو بھی اس سے نفع اٹھانے کا حق حاصل ہے، لیکن اس کے اوپر کسی قسم کی ملکیت کا دعویٰ یہ درست نہیں ہے کہ اب ملکیت رہی نہیں ہے تو دعویٰ بھی فضول ہے۔ اچھا حضور، آپ جو مثالیں ابھی جتنی بھی آپ نے سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمائی، اس سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ زمین یا مکان ہی وقف ہوں گے۔ آپ نے سرائے اور جتنی بھی مثالیں کم و بیش اس میں ایسی ہی چیزیں ذکر کی ہیں، یا ایسا ہی ہے یا اور بھی چیزیں؟ بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ وقف کون کون سی چیز ہو سکتی ہے۔ تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کہ ایک چیز منقولی اشیاء ہوتی ہیں، یعنی کہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتی ہیں، تو ان کو منقولی منتقل ہونے والی اشیاء کہا جاتا ہے۔ اور دوسری غیر منقولی اشیاء ہوتی ہیں کہ جن کو منتقل نہیں کیا جا سکتا، جیسے مکان ہے، زمین ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو منتقل نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو اب اصل میں وقف میں تو یہی ہے کہ وہ غیر منقولی چیز ہو، یعنی زمین، جائیداد وغیرہ ہو، اس کو وقف کیا جائے، کیونکہ وقف میں ہمیشگی ضروری ہے۔ اور وقف کی تعریف ہی یہی ہے کہ اصل کو روک دیا جائے اور اس کا نفع لوگ حاصل کرتے رہیں، چیز موجود رہے اور اس کا نفع لوگ حاصل کرتے رہیں۔ تو اب اگر وہ چیز ایسی ہے کہ جو چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی یا کسی خاص مدت تک ختم ہو جائے گی، اس کا وجود باقی نہیں رہے گا، تو اس میں دوام نہیں پایا جائے گا۔ اور وقف کا مقصود دوام ہے کہ ہمیشہ کے لیے مسلمان اس سے نفع حاصل کرتے رہیں۔ تو منقولی اشیاء میں دوام نہیں ہے۔ جب دوام نہیں ہے تو یہ وقف کا جو اصل مقصود ہے یہ اس کو پورا نہیں کر سکتی ہیں۔ اس لیے فقہا نے یہ ارشاد فرمایا کہ منقولی اشیاء کا وقف جائز نہیں ہے۔ آپ جب وقف کریں گے تو غیر منقولی اشیاء کو وقف کریں گے، غیر منقولی چیز کا وقف ہوگا، زمین کا وقف ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جو ہم منقولی ہیں اور لوگوں میں رواج ہے، لوگ دیتے ہیں، جیسے مساجد میں پنکھے دیتے ہیں، صفیں دیتے ہیں، جنازے کی چارپائی ہے، دیگر اس طرح کی بہت ساری اس طرح کی دیگر بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کو لوگ راہ خدا میں دے دیتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ تو پھر
اس لوگوں کے اس عرف اور عادت کو دیکھتے ہوئے فقہا نے یہ فرمایا کہ صرف ان منقولی اشیاء کا وقف جائز ہوگا کہ جن کے وقف کا عرف قائم ہو چکا ہوگا، یعنی لوگوں میں جن کے وقف کرنے کا رواج ہوگا ان کا وقف درست ہوگا، جن کے وقف کا رواج نہیں ہے اور وہ منقولی چیز ہے تو اس کا وقف درست نہیں ہے۔ ایک وقف کی اور صورت ہے کہ وہ یعنی غیر منقولی کے تابع ہو کر وقف ہو جائے، تو یہ بھی وقف ہو سکتی ہے، یا تو وہ غیر منقولی کے تابع ہو، یا پھر اگر الگ سے مستقل اس کا وقف کرنا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایسی چیز ہے کہ ایسی چیز ہو کہ جس کے وقف کرنے کا رواج ہو، لوگ وقف کرتے ہوں، تو اس منقولی چیز کے وقف کو بھی فقہا نے درست قرار دیا ہے۔ تو لہٰذا جب ہم مثال دیں گے تو وہی چیزیں بیان کریں گے کہ جن میں دوام ہے، جن میں تعبید یعنی ہمیشگی پائی جا رہی ہے، تو اصل انہی چیزوں کا وقف ہے، اور ان کا عرف تعامل لوگوں کے رواج کی وجہ سے بعض چیزوں کے وقف کو منقولی ہونے کے باوجود جائز قرار دیا ہے۔ اب کوئی چیز ایسی ہے کہ لوگ اس کو عام طور پر وقف نہیں کرتے ہیں، لیکن ایک آدمی اس کو اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہے، تو کیا کرے؟ اس کو دینا جائز نہیں کہلائے گا؟ آپ فرمانا وقف جائز ہے، وقف جائز نہیں، تو اب دینا کیا اس کا ناجائز ہو جائے گا؟ نہیں، دیکھیں اس میں یہ ہے کہ وہ وقف کرنا چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے کی بہت ساری صورتیں ہیں کہ فرض کیا کہ میرے پاس لباس ہے، میں اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف کرنا چاہتا ہوں، لیکن لباس کے وقف کا رواج نہیں ہے، تو اب میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، تو اب یہی صرف راستہ تھوڑی ہے کہ وقف کے ذریعے ہی وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ ہوگا۔ اب اس کا یہ بھی راستہ ہے کہ میں کسی شخص کو دے دوں اس کو پہنے، میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ اس کو یہ کہہ دوں کہ آپ اس کو بیچ کر آپ اس سے نفع حاصل کریں، لیکن کیا کہلائے گا؟ تحفہ دے رہا ہوں، وہ صدقہ ہی ہے۔ اچھا، وہ صدقہ ہی ہے، اگر صدقے کی نیت سے دے رہا ہے صدقہ ہی ہے، اگر کسی غنی کو دے رہا ہے تو وہ تحفہ ہی قرار پائے گا۔ دیکھیں وقف میں اور اس میں یہ صرف فرق ہے، جو چیز وقف کر دی گئی ہے اس کو بیچا نہیں جا سکتا، وہ پھر اسی مقصد کے لیے ہی استعمال ہوگی، اور اس میں یہ ہے کہ اس کا عین باقی رہے، یعنی کہ وہ جو چیز ہے اس کا وجود باقی رہے اور اس سے نفع حاصل ہوتا رہے۔ اب جیسے جنازے کی چارپائی ہے، منقولی ہے، اب جنازے کی چارپائی کا نفع کیا ہے کہ اس کے اوپر جنازہ رکھ کر قبرستان میں لے جائیں، لیکن اگر کوئی یہ چاہے کہ جنازے کی چارپائی بیچ دیں تو یہ کہا جائے گا چونکہ یہ وقف ہے اس کو بیچا نہیں جا سکتا، جب تک یہ قابل نفع رہے گی اس وقت تک اس کو بیچنے کا، کسی کو تحفہ دینے کا کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہاں اس کا جو نفع ہے وہ اس کو استعمال کرنے کا حق حاصل رہے گا۔ جیسے اگر فرض کیا کسی نے کسی ادارے کو ایمبولینس دی ہے، تو اب ادارے والوں کو یہ تو ہے کہ وہ اس ایمبولینس کا نفع یہی ہے کہ وہ ادارے کے لیے اس کو استعمال کریں، مریضوں کو لے آئیں، مریضوں کو ہاسپٹل تک پہنچا دیں، گھروں تک پہنچا دیں، لیکن ان کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اپنی مرضی سے اس کو بیچ دیں۔ تو جو وقف والی چیز ہے اس کو بیچنے کا یا اس کو خرچ کر دینے کا اختیار نہیں ہوگا، اور جو آپ فرما رہے ہیں کہ اب کوئی چیز دینا چاہتا ہے اس کا رواج نہیں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دی جا سکتی ہے، تو اس کو یہ کہ اس کو بیچ کر اس کی رقم دے دی جائے۔ اگر وہ قابل استعمال چیز ہے ایسی کہ جس کو بندہ استعمال کر سکتا ہے تو وہ دوسرا بندہ اس کو استعمال کر کے اس سے نفع حاصل کر سکتا ہے، لیکن وہ اس کا مالک ہو جائے گا۔ اگر فقیر ہے صدقہ کر دیا تو اس کا مالک ہو جائے گا، کسی کو تحفہ دے دیا ہے تو وہ جس کو تحفہ دیا ہے وہ اس کا مالک ہو جائے گا، لیکن وقف کردہ چیز میں کوئی اس چیز کا مالک نہیں ہوگا۔ وہ اس کا نگہبان ضرور ہوگا، جس ادارے کو دی جا رہی ہے اس کی کسٹڈی میں ہے، وہ اس کا نگہبان متولی ضرور ہوگا، لیکن اس کو خرچ کرنے کا، بیچنے کا اس چیز کا اختیار نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضور، یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ نے فرمایا کہ وقف میں ہوتا ہے کہ چیز رکھی جائے اور اس کا نفع حاصل کیا جائے۔ اب کسی نے ایمبولینس وقف کر دی، کسی ادارے کو دے دی، ایمبولینس کا نفع تو یہ تھا کہ لوگ استعمال کریں، مریض لے کے آئیں، لے کر جائیں، میت منتقل کی جائے، اس طرح کے حادثات کی صورت میں اب یہ نفع تو مل رہا ہے، لیکن لوگ جن اداروں کو دی جاتی ہے وہ کرایہ بھی وصول کر رہے ہوتے ہیں، تو ابھی کرایہ تو اس ادارے کو اس کا نفع مل رہا ہے، وہ بھی ایمبولینس سے مل رہا ہے، اس طرح کرایہ وصول کرنا اداروں کا یہ جائز ہے اس طریقے سے؟ اس میں تفصیل ہے، اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر دینے والے نے اس لیے وقف کی ہے کہ اس سے جو ایک عام
سمجھ میں آنے والا مفہوم ہے کہ وہ یہی ہے کہ لوگوں کی رفاع عامہ کے استعمال کے لیے، مریضوں کی منتقلی وغیرہ اس کے لیے استعمال ہو. اب اس میں اس کو کرائے پر دینا تو یہ ایک دوسرا تصرف ہے، تو اس کو اس صورت میں کرائے پر دینے کی اجازت نہیں ہے. عموماً ایمبولینس والے کرایہ لے رہے ہوتے ہیں. نہیں دیکھیں، اب وہ جو کرایہ لینا ہوتا ہے ٹھیک ہے، وہ کرایہ عام چارجز سے ہٹ کر چارجز ہوتے ہیں، اور وہ جو ان کے اخراجات ہوتے ہیں ان کو کور کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور دینے والے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو سروسز دیں گے تو یہ بالکل فری سروسز نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ اس کا عوض وصول کریں گے. ٹھیک ہے، ایک اس طرح کا عوض ہے، اور ایک یہ ہے کہ بالکل جو ہے وہ اس کو کرائے کے لیے کہ کوئی بھی اس کو لے جائے. صحیح، کوئی سیر سپاٹے کے لیے جا رہا ہے تو بھی وہ لے جائے، کوئی ویسے لے کر جانا چاہ رہا ہے تو اس کو بھی لے جائے، تو اس کی اجازت نہیں ہوگی. جیسے عام طور پر رینٹا کار ہوتا ہے کہ بھئی کار کو کرائے پر دیا جا رہا ہے، گاڑی کو کرائے پر دیا جا رہا ہے، اس کی اجازت نہیں ہوگی. اسی کام کے لیے استعمال ہوگی. اس کام کے ضمن میں اگر ایسا استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ جو اخراجات ان کے ہوتے ہیں ان کو وصول کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے یہ شرط لگا دی کہ میں اس صورت میں وقف کر رہا ہوں کہ آپ جس کو بھی میت کو، مریض کو منتقل کریں گے تو اس سے کوئی کرایہ خرچہ آپ ایمبولینس کی مد میں نہیں لیں گے، تو اب اس صورت میں نہیں لیا جا سکتا. ہاں اگر کوئی اس طور پر دے رہا ہے کہ آپ چاہیں تو یوں استعمال کریں، چاہیں تو آپ کرائے پر دیں اور اس کرائے کو آپ اپنے ادارے میں خرچ کریں. اگر اس طور پر دیا جا رہا ہے تو پھر اس طور پر چونکہ واقف نے شرط لگا دی ہے، اس کی اجازت دی ہے کہ یوں بھی آپ منفیت استعمال کر سکتے ہیں، تو اس صورت میں اس کو اس طور پر بھی استعمال کرنے کی اجازت ہوگی. ٹھیک ہے. تو جو وقفی گاڑیاں ہیں، ایمبولینس ہوگی یا اور بھی سرکاری ادارے جیسے ہوتے ہیں وہاں بھی گاڑیاں موجود ہوتی ہیں، تو کیا یہ بھی وقف کہلائیں گی؟ گورنمنٹ کے محکمے نے خریدی ہوئی اپنے محکمے کے لیے. ان کے احکام وقف ہی کی طرح ہوتے ہیں، یعنی یہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی ہیں، شخصی ملکیت نہیں ہوتی ہیں، اور ان کا ایک محدود استعمال ہوتا ہے جو محکمے کی طرف سے بیان کیا جاتا ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ یہ عوام الناس کے جو ہے وہ پیسوں سے خریدی جاتی ہے، اور ان کی مینٹیننس وغیرہ وہ جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں اسی سے ہی یہ سارے معاملات کیے جاتے ہیں. تو ان کا حکم بھی اسی طرح ہو جاتا ہے کہ یہ لوگوں کے دی ہوئی رقم سے یہ چیز خریدی گئی ہے. تو اگر اس کو وقف نہ بھی کہیں تو کم از کم اتنا تو ضرور ہے کہ یہ پھر اس کا حکم چندے والا ہو جائے گا کہ لوگوں نے اجازت دی ہے، ہماری جو رقم کٹتی جا رہی ہے آپ اس سے فلاح و بہبود کے اور ہماری ہی فلاح کے جو کام ہیں آپ وہ کریں. تو ان کاموں کو کرنے کے لیے مختلف محکمہ جات ہوتے ہیں، اور انہی محکمہ جات کا جو سارا بجٹ ہوتا ہے وہ انہی لوگوں کی دی ہوئی رقم سے ہوتا ہے. تو لوگ جو رقم دینے والے ہوتے ہیں، جو اس مقصد کے لیے دیتے ہیں، تمام جو امور کے لیے دیتے ہیں، تو ان کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہوتا کہ کوئی اس کا ذاتی طور پر مالک ہو جائے، کوئی اس کا ذاتی استعمال کرے. اسی طرح آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو گورنمنٹ کے اداروں کی گاڑیاں ہوتی ہیں اس کے اوپر اگر کوئی بارات جا رہی ہے، کوئی لوگ سیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس کو فوکس کیا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ فلاں محکمے کی گاڑی ہے، اس میں سواریاں بیٹھی ہوئی ذاتی استعمال ہے اور بیٹھے ہوتے ہیں. اب فلاں محکمے کی گاڑی ہے، اس کے اندر جانور بھرے ہوئے ہیں، تو لوگ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں. تو اس لیے ان کا بھی اس طرح کا استعمال کہ جو اس محکمے کے استعمال اس کے عرف سے ہٹ کر ہے، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. حضور، وقف کی نگہبانی کا آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، تو نگہبانی کون لوگ کریں گے، کس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس کے حوالے سے کن چیزوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، یہ بھی ارشاد ہو. جب کوئی چیز وقف کی جاتی ہے تو وہ چاہے مسجد ہو، مدرسہ ہو، چاہے وہ مسافر خانہ ہو، تو اس کی دیکھ بھال کے لیے یا تو واقف خود اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا واقف کسی کو مقرر کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب واقف اگر خود دیکھ بھال کرتا ہے تو اس صورت میں بھی اس کی حیثیت متولی کی ہے، صحیح، اور واقف کا جو حق ہے وہ متولی ہونے کا وہ سب سے بڑھ کر ہے کہ اس نے یہ جگہ وقف کی ہے
اور جس مقصد کے لیے کی ہے، اب اگر یہی اس کا نگہبان متولی بن جائے تو یہ اپنی وقف کی ہوئی چیز کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، اور اس نے جس فائدے کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ وقف کیا تھا اور جو اس کا مقصود تھا، وہ اس کے مقصود کو حاصل کرنے میں بنسبت دوسرے افراد کے زیادہ متحرک ہوگا، زیادہ اس کو احساس ہوگا کہ بھئی میں نے ایک چیز اپنی ملکیت سے نکال دی ہے اس لیے کہ یہ لوگوں کے نفع میں استعمال ہو، تو وہ اس کا کما حق ہو جو استعمال ہے اور جو صحیح اور مفید استعمال ہے، وہ اس کو اس کی زیادہ فکر ہوگی اور وہ اس کو صحیح طور پر انجام دے گا۔ اگر وہ صحیح طور پر انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ خود اس کا متولی اور نگہبان ہوگا، اور اب ہونا لازم ہے۔ ہاں ظاہر ہے کہ اس کے معاملات، اب دیکھیں نا کہ مسجد ہے، مسجد کا کوئی نہ کوئی تو متولی ہوگا، ٹھیک ہے، کہ مسجد کے امور کون دیکھے گا، اس کی جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ، اس کی مرمت، اس کے تمام جو امور ہیں کہ امام کا رکھنا، مؤذن کا رکھنا، پھر جو ہے وہ لوگوں نمازیوں کو جو ہے وہ پانی کی فراہمی کرنا، پھر جو دیگر تمام معاملات، صفائی ستھرائی کے تمام معاملات ہیں، تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی تو مقرر ہوگا۔ تو اب اگر وہ واقف ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ میرے پوچھنے کا مقصد یہ کہ واقف صلاحیت رکھتا ہے تو کیا اب اس پر لازم ہو جائے گا کہ یہ اس کا نگہبان بنے؟ ہاں یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر واقف نے اپنے لیے وقف کر دیا اور واقف نے یہ شرط رکھی کہ میں ہی متولی ہوں گا، تو اس صورت میں واقف متولی قرار پائے گا۔ اگر واقف، بشرط یہ کہ واقف اہلیت رکھتا ہو، اگر واقف نے اپنے لیے شرط نہیں رکھی بلکہ واقف نے یہ کہا کہ بھئی فلاں شخص متولی ہوگا اور وہ متولی بننے کا اہل ہے، صلاحیت ہے، سارے امور انجام دے سکتا ہے، تو پھر وہ بھی متولی ہوگا۔ اگر واقف نے بھی تعین نہیں کیا ہے کہ میں ہوں گا یا فلاں ہوگا، تو پھر اہل محلہ تعین کریں گے کہ بھئی اب اس جو ہے وقف کے امور اور انتظام سنبھالنے کے لیے فلاں فلاں لوگ ہوں گے۔ جو مساجد میں کمیٹیاں یا انتظامیہ بنائی جاتی ہے تو اس کی حیثیت بھی متولی کی ہوتی ہے، تو وہ جو معاملات دیکھے گا تو وہی متولی قرار پائے گا۔ تو وقف کا نگہبان ہونا اس لیے ضروری ہے کہ وقف کے تمام معاملات ہیں، ان معاملات کو دیکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہوگا۔ اب وہ یا تو واقف خود ہو جائے یا کسی کو مقرر کر دے، واقف نے نہ خود ہوا نہ کسی کو مقرر کیا، تو جو بھی اہل افراد ہوں گے تو ان کو مقرر کر دیا جائے گا، وہ تمام امور اور تمام انتظام کو دیکھیں گے۔ لیکن کون کریں گے؟ واقف خود نہیں کر سکا تو کرے گا کون؟ ہاں واقف پہلا حق تو یہ تھا کہ وہ خود کرتا، اگر اس نے نہیں کیا ہے تو اب جو ہے وہ قاضی کی طرف سے، بادشاہ کی طرف سے مقرر کیا جائے گا، لیکن اب وہ والا سسٹم ہے نہیں۔ تو اب اہل محلہ میں جو دیندار لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، وہ جس کو منتخب کر دیں گے کہ ہاں یہ انتظامی امور کو دیکھیں گے، اور ان کے اندر انتظامی امور کو دیکھنے کی صلاحیت بھی ہے، وہ دیانتدار ہیں، ہوشیار ہیں، کارگزار ہیں، وقت دیتے ہیں، تمام معاملات کو سنبھالتے ہیں، تو پھر اس صورت میں جن کو مقرر کیا جائے گا وہ متولی قرار پائیں گے۔ ٹھیک ہے، کچھ کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ کال سنائیے۔ اگر ہم کوئی چندہ اکٹھا کر لیں کسی مسجد کے لیے، مدارس کے لیے بنوانے کے لیے، تو اگر ہم چندے میں سے ایسی ہماری مجبوری بن گئی ہے یا کچھ ایسا ہمارے ساتھ مسئلہ پیش آ گیا کہ اس چندے میں سے ہمیں پیسے لگانے پڑ رہے ہیں، کیا ہم اس میں سے وہ پیسے کچھ رقم لگا کر پھر گھر جا کر اپنی رقم میں سے اس رقم میں جتنی ہم نے خرچ کی تھی ملا سکتے ہیں یا نہیں ملا سکتے؟ اس بارے میں تھوڑا سا جو ہے مسئلہ بتا دیں۔ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ ایک اور کال سنائیے۔ میرا نام شہزاد انور ضلع نارمل سے بول رہا ہوں۔ مفتی صاحب کے بارے میں یہ سوال ہے کہ مسجد میں امام رکھا ہوا ہے، اس کو تنخواہ دینی ہوتی ہے، جو مسجد کا چندہ ہے اس میں تنخواہ دی جاتی ہے، کیا یہ دینا جائز ہے؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ حضور چندہ جمع کیا تھا مسجد کے لیے، مجبوری آ گئی ہے، حاجت پڑ گئی رقم کی، تو کیا اسی رقم میں سے استعمال کر لیں، گھر جا کر اس میں ڈال لیں گے؟ ابھی فی الحال جیب میں پیسے نہیں ہیں۔ جو عطیات جمع کیے جاتے ہیں کسی بھی کار خیر کے لیے، وہ جن لوگوں نے عطیات دیے ہیں ان عطیات کو
ان کی اجازت کے مطابق استعمال کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اگر میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ میں نے آپ کے ان عطیات کو مسجد میں استعمال کرنا ہے، مسجد میں ضرورت ہے، صحیح. اور آپ مجھے عطیہ دیتے ہیں، چندہ دیتے ہیں، تو آپ نے مجھے نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے. بلکہ مجھے آپ نے وکالت دی ہے، وکیل بنایا ہے کہ ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں جگہ پر ضرورت ہے تو میں آپ کو یہ رقم دے رہا ہوں، آپ میری یہ رقم اس جگہ کے اوپر خرچ کر دیں. ٹھیک ہے. تو میری حیثیت وکیل کی ہوگی، امین کی ہو گئی ہے، صحیح. اور میرے اوپر لازم ہے کہ میں آپ کی دی ہوئی رقم کو وہیں پہ خرچ کروں جہاں آپ نے مجھے خرچ کرنے کا بولا ہے. تو اب اگر میں اس رقم کو اپنی ذات کے لیے استعمال کر لیتا ہوں، اگرچہ کہ کیسی ہی مجبوری کیوں نہ ہو، تو میں نے جو آپ سے ایک امانت لی تھی یا جو آپ سے عہد کیا تھا، میں نے اس امانت کے اندر خیانت کر دی. صحیح. اب یہ جو بیچ والا شخص ہوتا ہے جو وصول کرتا ہے عطیات، اب اگر وہ ان عطیات کو اپنی ذات پر خرچ کر دیتا ہے یا کسی کو قرض دے دیتا ہے، بھلے اس کی یہ نیت ہے کہ میں جا کر رکھ دوں گا، ٹھیک ہے. ابھی کر لیتا ہوں، گھر میں جا کر پہلے جا کر یہی کام کروں گا کہ ان کو پورا کروں گا، لیکن مجھے عطیات دینے والوں کی طرف سے ایسا ہرگز اجازت نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو گویا میں نے ان کی امانت میں خیانت کر دی ٹھیک. اور میں غاصب ٹھہرا، اس اعتبار سے کہ میں نے ایک مسلمان کہ جس نے مجھے اس جگہ پر خرچ کرنے کے لیے کہا تھا اور اس کو میں نے اپنی ذات کے اوپر خرچ کر لیا، یہ ایسا ہی ہے کہ گویا کہ میں نے کسی کی جیب سے پیسے زبردستی نکال کر خود اس کا مالک بن گیا اور خود اس کو اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرنے والا بن گیا. ٹھیک ہے. تو جو ایسا کرے گا، کسی بھی ضرورت کے ساتھ کیا ہے، تو ایسا شخص غاصب ہے، غصب کرنے والا ہے، گناہ گار ہے. اس نے اس کے عطیے کو ضائع کر دیا، ٹھیک. اس کی دی ہوئی رقم کو ضائع کر دیا. اب اس کے اوپر لازم ہے کہ اگر اس نے چندہ دیا تھا اور آگے کسی بھی کار خیر میں خرچ کرنا تھا اور اس نے غلط جگہ پر اپنی ذات پر یا کسی کو قرض دے دیا، کسی بھی مجبوری کی حالت میں اس جگہ پر خرچ نہیں کیا بلکہ اس کے بتائے ہوئے کسی دوسری جگہ پر خرچ کر دیا، تو اس صورت میں اس کے اوپر تاوان لازم ہوگا. اچھا. اب اگر یہ خود جا کر اس جگہ کے اوپر اب خرچ کر دیتا ہے اس سے پوچھے بغیر، ٹھیک ہے. تو یہ کہا جائے گا کہ اب جو اس نے خرچ کیا ہے یہ اس نے نیکی کی ہے اپنے طور یہ پر، وہ والا نہیں ہے، یہ وہ والا نہیں ضائع ہے. کر چکا. اب یہ اس کو سمجھ رہا ہے نا کہ میں نے اس کا بدلہ دے دیا، ٹھیک ہے. تو بدلہ اس نے اس جگہ کے اوپر خرچ نہیں کرنا کیونکہ اس کا روپیہ تو خود لے کر خرچ کر چکا نا، صحیح. صحیح. وہ ضائع ہو گیا. ٹھیک. اب اگر یہ اپنے طور پر سمجھتا ہے کہ میں نے بدلہ دے دیا، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ آپ نے اپنے طور پر خرچ کیا ہے. ٹھیک. جس کا روپیہ لیا تھا اور اس کو ضائع کر دیا، تو اب وہ روپیہ آپ نے وہاں نہیں بلکہ اس کو دینا ہے، اچھا. واپس مالک کے اس پاس کو واپس کرنا ہے کہ بھئی یہ روپیہ جو آپ نے مجھے دیا تھا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، وہ میں نے خرچ کر دیا ہے، تو میں آپ سے معافی بھی چاہتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرے، اور اب اس کو بولے کہ آپ یا تو لے لیں یا پھر مجھے اجازت دے دے کہ اب میں دوبارہ خرچ کر دوں. ٹھیک ہے. اب اگر وہ واپس لے لیتا ہے تو اس کو دے دے، اگر وہ دوبارہ خرچ کرنے کی اجازت دیتا ہے تو پھر دوبارہ اس جگہ پر خرچ کر دے جہاں اب اس نے اجازت دی ہے. اگر یہ بیچ میں خرچ کرنے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ اس نے مسجد کے لیے دیا تھا، فرض کیا، یا اس نے فلاں کام کے لیے دیا تھا، وہ تو میں نے خرچ کر دیا، اب چلو میں اس کی جگہ پر خرچ کر لیتا ہوں، تو یہ اس کی جگہ خرچ نہیں ہوا، یہ اسی کی جیب سے گیا، ادھر اس نے خرچ کر دیا اور اس کا تاوان ابھی اس کے ذمہ باقی ہے. جب تک اس کو نہیں دے گا یا اس سے معاف نہیں کرے گا تو یہ حق اس کے اوپر باقی رہے گا، گویا کہ اس نے حق العبد تلف کیا ہے، اور جب تک اس سے معافی نہیں مانگے گا یا اس کو اس کا معاوضہ نہیں دے گا اس وقت تک اس سے بری و ذمہ نہیں ہوگا. جو اب اس نے استعمال کیا ہے یہ اس کی طرف سے ہے، تو کیا اس پر اس کو ثواب ملے گا؟ اس کو اپنے خرچ کرنے کا ثواب ملے گا، حالانکہ اس کی نیت تو نہیں تھی. اس کی نیت نہیں تھی. اب اس میں یہ ہے کہ اگر اس نے ثواب کی نیت سے یا کسی ایسی جگہ پر جو ثواب کا تھا، تو اب اگر اس نے خرچ کر لیا تو یہ اسی کی طرف سے خرچ قرار پائے گا، اور اگر اس کی اچھی نیت ہوگی تو ثواب کا بھی حقدار ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن یہ اس کی طرف سے خرچ نہیں ہوگا. اچھا، اگر اس
تو تب ہے نا کہ جب ایک آدمی ہو، چندہ تو بہت سارے لوگوں سے لیا جاتا ہے، مسجد میں جھولی پھیلائی جاتی ہے، اور بھی مواقع پر جو عطیات جمع کیے جاتے ہیں، کثیر لوگ ہوتے ہیں جمع ہوئے، جیب میں آئے صدر صاحب کے، کیشیئر کے، خزانچی کہتے ہیں مساجد میں، اور انہوں نے خرچ کر دیا، اب کس کس سے پوچھے گا؟ دیکھیے اعلان کرے گا مسجد کے اندر. تھوڑا سا اس میں تفصیل ہے کہ تاوان کس کو دینا ہے. ٹھیک ہے. ایک یہ ہے کہ وہ عطیات ہیں جو وقف کے ہیں، صحیح. وہ متولی کے قبضے میں آئے، ان لوگوں نے مسجد کی ملک کر دیے، ٹھیک ہے. وہ متولی کے قبضے میں آ گئے تو گویا کہ وہ مسجد کے ہو گئے، یعنی مسجد کے اب وہ صدر مسجد کے مالک قبضے ہو میں آ گئے، گئے. اب وہ مسجد مالک ہو گئے. ٹھیک ہے. جب انتظامیہ کے ہاتھ میں آ گئے اور اچھا. لوگوں نے بطور ملک مسجد کو دے دیے، ٹھیک ہے. تو اب مسجد مالک ہو گئی. صحیح صحیح. اب اگر یہ ضائع کرے گا تو ٹھیک. اس نے مسجد کا مال ضائع ٹھیک کیا ہے، ہے. لوگوں کی ملکیت ختم ہو کر مسجد کی جیسے ملکیت جھولی ثابت پھیلائی جمعے کی نماز میں، اس کے بعد گن کے صدر صاحب نے اپنے پاس رکھ لیے، جی جو بھی تو اب یہ صدر مسجد ہے کی یا ملکیت میں جو آ بھی گئے. انتظامیہ ہے، ٹھیک ہے. ان کی ملکیت اس چندے سے ختم ہو گئی، ٹھیک ہے. مسجد کی ملک میں آ گئے. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی خیانت کرتا ہے مسجد کا تو حق وہ مانتا اس نے مسجد کا مال جو ہے وہ اس میں خیانت کی، ٹھیک ہے. اب یہ مسجد کو دے گا، اب چندہ دینے والوں سے نہیں پوچھے گا. ٹھیک ہے. اور اگر لوگوں نے مسجد ہی کو بطور ملک نہیں دیے، بطور چندہ دیے، ٹھیک ہے. یا پھر ویسے ہی کسی بھی کار خیر کے لیے، وقف وغیرہ میں نہیں، کسی بھی کار خیر کے لیے فرض کیا کہ بھائی روڈ بن رہا ہے، گلی بن رہی ہے، مسلمان وہاں سے گزریں گے اور اس کے لیے احتیاط کیے گئے ہیں، صحیح. یا کسی اور کار خیر کے لیے احتیاط کیے گئے ہیں، جیسے میلاد ہو رہا ہے، محفل میلاد ہو رہی ہے، 11ویں ہو رہی ہے، نیاز ہو رہی ہے، اس کے لیے لوگوں سے احتیاط لیے اور وہ استعمال کر لیے. تو اب یہ جو عطیات اس نے لے لیے ہیں نا، اس کے لے لینے سے ان کی ملکیت ختم نہیں ہوئی، صحیح. وہ چندہ دینے والوں کی ملک پر باقی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اب اگر یہ خرچ کر لیتا ہے تو اس صورت میں اس شخص نے ان کی ملکیت میں تصرف کیا ٹھیک ہے ہے. اور غلط خرچ کیا، ان کی ملکیت کو ضائع کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں چندہ دینے والوں سے اجازت لینی ہوگی ٹھیک ہے. اور ان کو واپس کرنا ہوگا. وہ ٹھیک ہے. 1 ہوں، 10 ہوں، 100 ہوں، 1000 ہوں، سب کو واپس کرنے پڑیں گے، ٹھیک ہے. سب سے معافی مانگنی پڑے گی. تو یعنی کہ چندہ اور وقف کو ملکیت میں دے دینا. ٹھیک ہے. تو وقف کی ملکیت جب اس صورت میں ہوگی، متولی کے پاس چلے گئے، وقف کی ملک ہو گئے، اب وقف کے پیسے اس نے ٹھیک ہے. غصب کیے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر وہ کسی کی ملکیت میں نہیں ہے، چندے والی صورت ہے، چندہ دینے والوں کی ملک پر باقی ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس نے چندہ دینے والوں کے پیسے غصب کیے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں جو آپ فرما رہے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ جی. ہیں، تو اس صورت میں جتنے بھی لوگ ہیں، اگر اس نے ان کے عطیات میں خرد برد کی ہے یا ویسے خود خرچ کر لیے ہیں، تو اب ان سے معافی مانگنی ہوگی یا ان کو اس کا تاوان دینا ہوگا. ایک ایک کو ڈھونڈنا ہوگا. جی. اچھا آپ جیسا فرما رہے ہیں کہ وقف کے متولی نے قبضہ کر لیا تو وقف کی ملک چلے گی. اب کسی وقفی ادارہ نہیں ہے، جیسے محفل میلاد کی ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، میلاد کمیٹی، اس کے ذمہ دار نے قبضہ کر لیا، تو اب کیا وہ کمیٹی کے ہو گئے، میلاد کی محفل کے نام پر قبضہ ہو گیا، یا ابھی بھی چندے والوں کے؟ یہ بات میں نے عرض کی ہے جی. کہ جو محافل یا اس طرح کی انجمنیں جو ہوتی جی. ہیں، میلاد کمیٹیاں ہوتی ہیں، ان کے پاس جو عطیات انہوں نے ان کو اجازت ملی تھی کہ میلاد کے لیے جو خرچ کر دیے وہ تو خرچ ہو گئے. صحیح. جو باقی ہیں وہ ان کو دے دینے سے ان کی ملکیت ختم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ان کے پاس موجود ہیں تو ان کی ملکیت پر باقی ہیں. صحیح. ان کو یہ اختیار ہے کہ جو انہوں نے بولا ہے اس میں خرچ کرتے جائیں، تو جو خرچ کرتے جائیں گے ظاہر ہے ان کی ملکیت ختم ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن جب تک خرچ نہیں ہوئے ان کے پاس موجود ہیں تو ان کو دے دینے سے یہ سمجھے کہ اب ہم مالک ہو گئے، جو بھی چاہیں کریں، تو وہ مالک نہیں ہوئے. گویا کہ انہوں نے کچھ رقم دیے کچھ لوگوں نے کہ یہ اپنے پاس رکھ لیں، جہاں جہاں آپ کو ضرورت پڑے آپ وہاں وہاں خرچ کر دیں. تو اس طرح اگر کسی کو دے دیا ہے تو اس سے اس کی ملکیت ختم نہیں ہوتی ہے، ملکیت اسی کی باقی رہتی ہے. اب ایسے ہی ہے کہ نا کہ جیسے فرض کیا کہ کوئی مالک اپنے ڈرائیور کو بولے جا کر دے کہ یہ پیسے ہیں آپ رکھ لو اور جب سودا سلف لینا ہو تو آپ یہ لے لینا. ٹھیک ہے. تو اب اس اجازت دینے سے وہ ڈرائیور کے تو نہیں ہو گئے ٹھیک ہے. وہ ان کو خرچ کرنے کے لیے دیے ہیں، اور جہاں خرچ کرنے کا بولا ہے اسی میں خرچ کرے گا. جتنے خرچ ہوں گے وہ خرچ ہو گئے، اور اگر باقی بچ گئے تو وہ ان کو واپس کرے گا. یہی جو ہے وہ چندے میں ہوتا ہے کہ اگر لوگوں نے چندہ دیا ہے اور غیر وقفی اداروں میں انجمنوں کو
اب اگر وہ کام اگر کسی خاص کام کے لیے لیا تھا، وہ کام ہو گیا، چندہ بچ گیا، تو اب حکم یہ ہے کہ چندہ دینے والوں کو واپس کریں. اور اگر بیچ میں خرد برد یا نقصان کر دیا کوتاہی غفلت سے، تو بھی حکم یہی ہے کہ انہی سے آپ کو معافی مانگنی ہوگی اور انہی کو تاوان دینا ہوگا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. شہزاد بھائی نارووال سے ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ مسجد کے جو امام صاحب ہیں، مؤذن صاحب ہیں، کہ جو مسجد کا چندہ جمعے کی نماز کے بعد جمع ہوتا ہے عام طور پر، اس میں سے ان کو مشاہرہ دے سکتے ہیں، تنخواہ دے سکتے ہیں، یا الگ سے اس کا اہتمام کرنا ہوگا؟ جو مساجد کے عطیات ہوتے ہیں، چندے ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہی مساجد کے اخراجات کے لیے ہیں. یعنی کہ مساجد کی عمارت ہو گئی، اور عمارت کے بعد مساجد کے جو ملازمین ہوتے ہیں، یعنی ائمہ، مؤذنین، خادمین، اور اسی طرح مسجد کی صفائی ستھرائی کے جو معاملات ہوتے ہیں، یہ چندہ ہوتا ہی انہی معاملات کے لیے ہے. تو اب اگر جو ہے وہ جمع ہوا تو ظاہر ہے کہ لوگ دیتے اس لیے ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ اخراجات یہ ہیں، تو اس میں سے امام کی تنخواہ دی جا سکتی ہے. لیکن اس میں ایک صورت اور ہے کہ جو ناجائز والی صورت ہوتی ہے کہ کسی کو یہ بول دیا کہ جمعے میں جتنا چندہ ہوگا وہ آپ کا ہوگا. جیسے امام کو بول دیا کہ بعض جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ جمعہ کا چندہ جو بھی آپ کا دیں گے. اب امام بھی جو امامت کر رہا ہوتا ہے تو وہ دراصل وہ اجیری ہوتا ہے، اجارے پر ہوتا ہے، یعنی ملازم ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب جب کسی کو ملازم رکھا جاتا ہے تو اس کی اجرت کا طے ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اجرت مجہول ہو، غیر معلوم ہو تو یہ جائز نہیں. سیلری معلوم ہونی چاہیے، کتنی سیلری کہ بھئی آپ دی جائے گی. فرض کی امامت کریں گے، آپ کو ماہانہ اتنا پیش کیا جائے. ٹھیک ہے. تو اس کا معلوم ہونا ضروری ہے. اگر یوں بولا کہ جو چندہ ہوگا وہ آپ لے لیجئے گا، ٹھیک ہے، اب فرض کیا نہیں ہوا، صحیح، تو اس کو کیا ملا؟ یا کم ہوا تو کم ہوا، یہ یا زیادہ ہو گیا تو یہ اجارہ فاسدہ ہوگا. صحیح صحیح. بعض لوگ یوں بھی مقرر کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو فرض کیا کہ عید کے موقع کے اوپر عید نماز پڑھاتے ہیں، یعنی بعض خطیب حضرات ہوتے ہیں جو صرف خطابت ہی کرتے ہیں، تو اب ان سے اگر یوں اجارہ کیا کہ عید کے موقع پر جتنا بھی ہوگا وہ آپ لے لیں گے، تو یہ ناجائز ہے. یعنی اس چندے سے تنخواہ تو دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو معاملہ کر رہے ہیں نا، آپس میں عقد اجارہ کر رہے ہیں، یہ عقد اجارہ ناجائز ہے. صحیح. تو اس میں اجرت طے کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، کہ بھئی آپ کو اتنا دیں گے. ٹھیک ہے. اب اسی چندے میں گاؤں دیہاتوں میں دانے دیے جاتے ہیں، اناج دیا جاتا ہے، اور پتہ نہیں اناج بھی اگر طے ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اناج دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے. طے شدہ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. ہے. اور اگر طے نہیں ہے، یوں بولا کہ ہر بندہ آپ کو اپنی طاقت کے مطابق دے گا، ٹھیک ہے، تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ پھر جب فصل کا موقع آتا ہے تو پھر امام صاحب گھوم رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ دے دو، آپ دے دو. اب کسی کی مرضی کم دے، کسی کی مرضی زیادہ دے. تو اس طور پر کسی کو اجارے پر رکھنا جائز نہیں ہے. اگر اس کو غلہ دینا ہے تو اس غلے کو بھی متعین کر دیں کہ ہاں ٹھیک ہے 40 من آپ کو سالانہ دیں گے، تو یہ متعین ہونا ضروری ہے، مقرر کرنا ضروری ہے، مقرر کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. کچھ کال مزید ہیں، یہ کال سنائیے. میں راول پنڈی سے محمد سلیم اتاری بات کر رہا ہوں. دارالفتہ اہل سنت سے وقف کے بارے میں میرا سوال یہ ہے، اگر کوئی شخص اپنی کوئی بلڈنگ وقف کرنا چاہے، اس میں شرط یہ لگا دے کہ یہ بلڈنگ مدرسے کے لیے، یہ فلاں کام کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے، اور اگر اس استعمال میں نہیں کی گئی تو میرا وقف ختم ہو جائے گا، تو کیا واقف اس قسم کی شرط لگا سکتا ہے؟ جی، ایک اور کال سنائیے. میرے والد صاحب نے زمین وقف کی ہے گاؤں میں قبرستان کے لیے، اس میں ابھی تک کوئی میت مطلب دفن نہیں ہوئی ہے، تو کیا ہم اس میں کاشت کر سکتے ہیں؟ جی انشاءاللہ کرتے ہیں. تو بلڈنگ وقف کی شرط لگا دی کہ مدرسے کے لیے ہے، تو اب اگر مدرسے کے لیے استعمال نہ ہوئی تو وقف ختم ہو جائے گا، تو کیا اس طرح شرط لگانا؟ ختم ہونے کی شرط کے ساتھ کہ بھئی مدرسے کے لیے استعمال نہ ہو تو وقف ختم ہو جائے گا، ایسا وقف جائز نہیں ہے. ایسا وقف ہی نہیں. وقف میں ایک شرط ہے کہ وقف ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو. ٹھیک ہے. اگر وقف میں ایک خاص مدت بیان کر دی، فرض کیا 10 سال کے لیے، 100 سال کے لیے، 90 سال کے لیے، اور اس کے بعد ختم ہو جائے گا، تو وہ وقف نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ وقف کی تعریف ہی یہی ہے کہ اپنی ملکیت سے نکال دینا. صحیح. جب ملکیت سے وہ نکل گئی ہے تو اب دوبارہ ملکیت میں واپس نہیں آئے گی. اگر ایسی شرط لگائی ہے کہ جس میں دوبارہ ملکیت میں آنے کا ذکر ہے تو پھر وہ وقف ہی نہیں ہے. اصل میں اندیشہ ہوتا ہے نا کہ جن کو دے دیں وہ چلا نہیں پائیں گے یا کر نہیں پائیں گے، تو
دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ وقف تو مکمل یہ مدرسے کے اوپر قرض ہے، ٹھیک ہے، اب جو بھی چلانے والے ہیں اچھا، تو ان کی حیثیت متولی کی ہوتی ٹھیک ہے، ٹھیک، یعنی وہ مالک نہیں وہ ہوتا، مالک تھوڑی ہو جاتے صحیح ہیں۔ صحیح، ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ اگر میں نے فلاں شخص کو مدرسہ دے دیا ٹھیک ہے، تو اب وہ اس کا مالک ہو گیا۔ جیسے اب کاغذات بنتے ہیں تنظیم کے نام، ادارے کے نام، تو وہ مالک نہیں کہلائے گا۔ دیکھیں تنظیمیں یا اداروں کے نام جو کاغذات بنتے ہیں اس میں ایک تحفظ اداروں اور تنظیموں کو بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اداروں اور تنظیموں کو یہ تحفظ ہوتا ہے کہ یہ شخص وقف کر چکا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ بھی اس کے اوپر ظاہر ہے کہ لوگوں کے احتیاطی خرچ کرتے ہیں۔ صحیح صحیح، اب کل یہ شخص جو ہے وہ اسی طرح مطالبہ کرنا شروع یہ کر تو دیتا میرا ہے ہے، کہ بھئی یہ چیز میری واپس کرو، حالانکہ اتنا خرچ تو ہو چکا، اب وہ خرچ کر چکے ہوتے ہیں، اگرچہ کہ وہ لوگوں کا خرچ ہوتا ہے، ایک ٹھیک ہے، پورا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک تو ہے، ان کو بلا وجہ بے دخل کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر وہ یہ شرط لگاتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ ہمیں یہ سسٹم یہ نظام دے رہے ہیں تو ہم اس صورت میں لیں گے کہ ہمیں یہ تحفظ ہو کہ ہم ہی اس کی انتظامیہ ہوں گے اور ہم اس کو چلاتے رہیں گے، لیکن ان کے بھی اس طرح قانونی طور پر نام کروا دینے سے، قانونی طور پر اس طرح کروا دینے سے وہ اس کے مالک نہیں ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی اس بات کے پابند ہیں کہ اس کو اچھے طریقے پر چلائیں۔ اگر وہ اچھے طریقے سے نہیں چلا پا رہے ہیں تو واقف کیا اہل محلہ کو بھی اس بات کا حق ہے کہ وہ ان کو بے دخل کر دیں، ٹھیک ہے، اور ان کی بجائے ان افراد کو متعین کریں کہ جو اس وقف کے انتظام کو اچھے طور پر چلاتے ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اب اگر کوئی صحیح نہیں چلا پا رہا تو جس کو اس نے دیا ہے وہ اس کا مالک نہ یہ ہے نہ وہ ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ اس میں مداخلت کر سکتا ہے تولیت میں، یعنی متولی بناتے وقت، انتظام سپرد کرتے وقت ایسی شرط لگا سکتا ہے کہ آپ اگر اس کو صحیح طریقے پر شریعت کے اصولوں کے مطابق چلائیں گے تو ٹھیک ہے، آپ متولی ہیں، آپ آگے جس کو متولی مقرر کریں۔ اگر آپ شریعت کے اصولوں کے مطابق نہیں چلائیں گے تو پھر صرف واقف کو نہیں بلکہ عام مسلمانوں کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ اس وقف کا تحفظ کریں اور اس وقف کے آبادی کی صورت کریں، اور جو نظام میں خلل ڈال رہا ہے، صحیح طریقے سے نہیں چلا رہا، اس کو اس نظام سے بے دخل کر کے کسی ایسے شخص کو مقرر کریں کہ جو اس نظام کو صحیح طور پر چلا رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ زمین والد صاحب نے قبرستان کے لیے وقف کی، ابھی تک دفنایا کسی کو نہیں ہے، تو کیا اس پر کاشتکاری کر لیں؟ فی الحال اجازت مل جائے گی؟ اگر وقف کر چکے ہیں جی جی، مکمل طور پر وقف کر دیا ہے تو پھر اس صورت میں کاشتکاری وغیرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کاشتکاری تو پھر اس کا وہی ہے نا کہ مالکانہ تصرف ہو گیا، ٹھیک اور ہے، مالکانہ تصرف کی ان کو اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا ایسی کوئی صورت نہیں ہے، اور اگر کریں گے بھی صحیح تو ان کا یہ کرنا جائز نہیں ہوگا، بلکہ ان کو یہی کہا جائے گا کہ جو بھی اس کی فصل ہوئی ہے، نفع ہوا، وہ آپ قبرستان کے لیے رکھ دیں ٹھیک اور اس کو قبرستان کی تعمیر و مرمت پر خرچ کریں۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی یہ بولے کہ ٹھیک ہے ہم کر لیتے ہیں اور اس کو یوں خرچ کریں، کرنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک، جس مقصد کے لیے اسی مقصد کے لیے ہی اس کو استعمال ٹھیک، کیا جائے گا، لیکن اگر کسی نے کر لیا تو پھر اس کے لیے حکم ہے، اگر نہیں کیا تو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میٹھے اسلام بھائیو، سوالات ابھی بہت سارے ہیں، کئی سوالات ذہن میں بھی آتے ہیں، کالیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں، انشاءاللہ آئندہ پھر کبھی وقف اور چندے سے متعلق سلسلہ کریں گے۔ پہلے بھی ہمارے متعدد مرتبہ اس موضوع پر سلسلے ہو چکے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب، بہت ہی پیاری کتاب، چندے کے بارے میں سوال جواب، مدنی عطیات کرنے والے اسلامی بھائیوں کے لیے بالخصوص، اور جو بھی ادارے چندہ جمع کرتے ہیں، عطیات جمع کرتے ہیں، ان تمام کے لیے بہت ہی مفید کتاب ہے، چندے کے بارے میں سوال جواب۔ اس کتاب کو ضرور پڑھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔